बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब की पग हमजा शहबाज के सर सज गई। 197 वोट लेकर पंजाब के 21वें वजीर आला मुंतखब। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की जेर सदारत इजलास हुआ। पीटीआई और काफ लीग के अरकान असम्बली का बाइकॉट। परवेज इलाही को कोई वोट नहीं पड़ा, नताइज का ऐलान कर दिया गया। पंजाब की पग हमजा शहबाज के सर सज गई। 197 वोट लेकर पंजाब के 21वें वजीर आला मुंतखब हो गए। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की जेर सदारत इजलास हुआ। पीटीआई और काफ लीग के अरकान असम्बली का बाइकॉट। परवेज इलाही को कोई वोट नहीं पड़ा, जबकि नताइज का ऐलान कर दिया गया। पंजाब असम्बली में नए कायदे ऐवान का इंतखाब शदीद हंगामा आराई में हुआ। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त हसार में हंगामा आराई के दौरान पंजाब असम्बली का इजलास शुरू किया गया। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने असम्बली की कार्रवाई का बाइकॉट कर दिया। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल शुरू हुआ तो तहरीक इंसाफ के ऐवान में मौजूद अरकान वोटिंग के अमल का बाइकॉट करके ऐवान से बाहर चले गए। और जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 197 वोट हासिल किए हैं। नया कायदे ईवान मुंतखब होने के बाद हमजा शहबाज शरीफ ने ईवान से खिताब किया। अपने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि कौम परेशान थी कि हुक्मरान कौन सी रियासत मदीना की बात करते हैं। आज जमहूरियत की फतह हुई है। इस दोराहे पे ये मुल्क खड़ा है, जिस मुश्किल में ये अवाम है। महंगाई ने गरीब आदमी का भुरकस निकाल दिया है, बेरोजगारी ने घरों में डेरे डाले हुए हैं। मैं अपने इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूं और मैं ये समझता हूं कि आज पाकिस्तान में हर तरफ इंतशार है। अदालती हुक्म नजरअंदाज। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पर हुकूमती अरकान का हमला। थप्पड़ों की बारिश कर दी, बाल नोचे, धक्के दिए, लोटे फेंके। राना शहबाज और ख्याल अहमद कासरो ने दोस्त मोहम्मद मजारी पर हमला किया। सिक्योरिटी एहलकार डिप्टी स्पीकर को ऐवान से बाहर ले गए। हुकूमती अरकान स्पीकर डाइस पर चढ़ गए, माइक और कुर्सी भी तोड़ दी। पंजाब असम्बली में नए कायदे ईवान के इंतखाब का आगाज निहायत ही जारहाना अंदाज में हुआ। इजलास शुरू होते ही डिप्टी स्पीकर पर पीटीआई अरकान ने हमला कर दिया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को लोटे और थप्पड़ मारे गए। दोस्त मोहम्मद मजारी पर राना शहबाज और ख्याल अहमद कास्त्रो ने हमला किया। राना शहबाज, अम्मार यासिर, राना अख्तर खान और ख्याल कास्त्रो ने डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर कब्जा किया। हुकूमती अरकान ने डिप्टी स्पीकर के बाल भी नोचे। सिक्योरिटी एहलकार डिप्टी स्पीकर को ऐवान से बाहर ले गए। जराए के मुताबिक हमला करने वाले अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने पर गौर किया जा रहा है। अंदराज मुकदमा के बाद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती हैं। पंजाब में वजीर आला का इंतखाब। पंजाब असम्बली में हाथापाई और झगड़े के मामले पर पंजाब पुलिस का बड़ा फैसला। पंजाब पुलिस का काली वर्दी में मलबूस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। IG पंजाब का मेंबरान असम्बली पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मजीद तफसीलात इरफान मलिक से जानते हैं। जी इरफान। बिल्कुल, आपको बताएं कि IG पंजाब की जानिब से आज जो पंजाब असम्बली के अंदर हंगामा राई हुई, तो उसके बाद IG पंजाब वहाँ पे खुद मौके पर पहुंचे। इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ पे पहुंच गए और तमाम जो हालात को मॉनिटर करते रहे। जिसके बाद ये फैसला किया गया कि पुलिस जो नफरी है इसको अंदर भेजा जाएगा और इलेक्शन करवाए जाएंगे अदालती अहकाम के बाद। और इसी वजह से जब पुलिस अंदर पहुंची तो कुछ ऐसे अफराद वहाँ पे शामिल थे जो प्राइवेट थे और सिक्योरिटी के नाम के ऊपर उनको काली वर्दिया यूनिफॉर्म पहनाकर अंदर घुसाया गया, जिन्होंने मेंबर जो पंजाब असम्बली थे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया था। इस वाक़े के ऊपर IG पंजाब की जानिब से नोटिस देते हुए CP लाहौर को फौरी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि इन अफराद की निशानदही के लिए CCTV कैमराज जो हैं इनको मॉनिटर किया जाएगा और उसके साथ साथ मोबाइल फुटेजेस जो है वो हासिल मोबाइल फुटेजेस भी देखी जाएंगी। इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर हमले की मज़म्मत। ट्वीट करते हुए कहा, दोस्त मजारी पर हमला फाशिज्म और गुंडागर्दी है।
وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مساری پر حملے کی مذمت. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے اراکین اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر پر حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے. تشدد اور غنڈہ گردی کا یہ صریحاً مظاہرہ فاشزم ہے. نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے پنجاب میں اپنی شکست سامنے دیکھ کر بھرپور غنڈہ گردی شروع کر دی. سڑک چھاپ پی ٹی آئی کا جڑ سے خاتمہ ہر پاکستانی کا اولین فرض ہے. یہ کلچر کسی بھی طرح ملک و قوم کے لیے اچھا نہیں بلکہ تباہی ہے. پنجاب کے عوام ان کے چہرے پہچان لیں. پنجاب میں صوبائی سطح پر جاری اخراجات کی تفصیلات سامنے آ گئی. محکمہ خزانہ پنجاب کی رپورٹ کے مطابق رواں سال 9 کھرب کے اخراجات کیے گئے ہیں. پنجاب میں جاری اخراجات پر پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ وہ اخراجات کم کریں گے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب میں صوبائی سطح پر جاری اخراجات کو کم کیا جا چکا ہے. دستاویزات کے مطابق رواں سال 14 کھرب 27 ارب 90 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا، جس میں پنجاب کا انتظامی اور ہسپتالوں سے لے کر تعلیمی اداروں اور عدلیہ کا بجٹ شامل ہے. دستاویزات کے مطابق جنرل پبلک سروس پر 8 کھرب 35 ارب روپے کا بجٹ خرچ کیا گیا ہے، جو پچھلے مالی سال کی نسبت کم ہے. محکمہ توانائی پنجاب مالی سال 2021-22 میں اپنے حصے کے ذرائع آمدن پہلے 9 ماہ میں 50% بھی قومی خزانے میں جمع نہ کرا سکے. میں رواں مالی سال کے دوران 7 ارب 24 کروڑ 94 لاکھ روپے کے صوبائی محاصل جمع کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، لیکن محکمہ خزانہ پنجاب کی حالیہ رپورٹ کے مطابق محکمہ توانائی پنجاب صوبائی خزانے میں اب تک صرف 20 کروڑ روپے کی صوبائی محاصل جمع کرا سکا ہے، جبکہ مارچ کے مہینے میں صرف 1 کروڑ 5 لاکھ روپے کی آمدن جمع کی گئی. یہ صوبائی محاصل محکمہ توانائی پنجاب اپنے مختلف شعبہ جات میں براہ راست ٹیکس وصولی سے کرتا ہے. سرکاری اسکولوں کے طلباء کو کارکردگی کی بنیاد پر رزلٹ کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ. رزلٹ کارڈ میں قرآن مجید کے 50 نمبر کا خانہ بھی شامل کیا گیا. رواں سال سرکاری اسکولوں کے طلباء کو تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر رزلٹ کارڈ بھی جاری کیے جائیں گے. قرآن مجید کے 50 نمبر شامل کیے گئے ہیں. 80% سے زائد نمبر لینے والے طلباء کو A+ گریڈ دیا جائے گا. کسی بھی طالب علم کو F گریڈ یا فیل نہیں کیا جائے گا. رپورٹ کارڈ پر ٹیچر طالب علم کی کارکردگی سے متعلق اپنے تاثرات کا بھی اظہار کریں گے. رپورٹ کارڈ پر حاضری کے ساتھ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں شمولیت کا خانہ بھی رکھا گیا ہے. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اساتذہ کے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی. محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے پابندی عائد کی گئی ہے. اساتذہ کے سوشل میڈیا کے استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے اساتذہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے خلاف بطور سرکاری ملازم سب پر سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پہلے سے پابندی عائد ہے. ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن پنجاب نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو ملازمین پر نظر رکھنے کا حکم جاری کر دیا ہے. احکامات کی خلاف ورزی پر متعلقہ ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی. پنجاب میں 14 کمپنیوں کو سرکار سے ہیرا پھیری پر بلیک لسٹ کر دیا گیا. پیپرا پنجاب نے باقاعدہ کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کی منظوری دے دی. حکام کے مطابق رواں سال میں اب تک جعلی کاغذات اور بوگس چیک پر بیشتر کمپنیوں کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے، جن میں کچھ کمپنیوں کی کارکردگی بھی انتہائی ناقص رہی. دستاویزات کے مطابق MS بایو کیئر، MSM&P، MS انوینٹر فارما کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے. تمام MS سیرل سولوشن، MS نیو ٹائمکس، MS ویلور فارما کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے. MS اسمارٹ ٹیکنالوجی، MS منصور کمپنی، MS سائنس امپوریم کو بلیک لسٹ کیا گیا. MNGC گلوبل، MS محمد مصطفیٰ اور MS الوہاب ٹریڈرز کو بھی بلیک لسٹ کیا گیا ہے. کمپنیوں کو پنجاب پولیس ریسکیو اور ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سے ہیرا پھیری پر بلیک لسٹ کیا. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنس IG جیل خانہ جات سے خریداری پر ہیرا پھیری کی ہے. قانونی پیچیدگیاں اور ذمہ داریوں سے بچنے کا معاملہ. قائم مقام واسا انتظامیہ نے اپنے اختیارات سرنڈر کر دیے. افسران کو میرٹ کے برخلاف ان کے انتظامی افسران کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. متعلقہ افسران کو ماتحت ملازمین کے تبادلوں اور معطلی کا اختیار مل گیا. MD واسا کے حکم پر گریڈ 17 کے ہونے والے تبادلے اب ماتحت افسران کریں گے. ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن M واسا کے احکامات کی بجائے DMDs کے احکامات بھی بجا لائے جائیں گے. ذرائع کے مطابق واسا کے گریڈ 17 کے افسران STOs اسسٹنٹ ڈائریکٹرز انجینئرنگ کو متعلق افسران کے مجبوراً تابع کیا گیا. DMD آپریشنز کو ماتحت گریڈ 17 کے افسران کے تبادلے معطلی کے اختیار دے دیا گیا. DMD انجینئرنگ کو بھی ماتحت گریڈ 17 کے افسران کی ٹرانسفر معطلی کے اختیار دے دیا گیا ہے. ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن واسا گریڈ 16 سے نیچے ملازمین کو ٹرانسفر معطل کرنے کا اختیار
ہوگا। تیسری مرتبہ ڈیپوٹیشن پر آئے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن واسا کو گریڈ 1 سے 10 کے ملازمین کا انتظامی سربراہ بنا دیا گیا۔ گریڈ 1 تا 10 کے ملازمین ترقیوں، تقرری اور سزا کے لیے بھی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کے رحم و کرم پر آ گئے۔ ناانصافی پر مبنی اختیارات کی تقسیم سے واسا ملازمین خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ اختیارات کی غیر منصفانہ تقسیم پر واسا ملازمین کو چیف سیکرٹری DGLDA سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس اور بیوروکریسی میں ترقیاں، وفاقی حکومت نے متعدد افسران کو گریڈ 19 میں ترقی دے دی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے افسران کی گریڈ 19 میں ترقی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایس پی طارق ولایت، ایس پی رضوان عمر گوندل، ایس پی اسماعیل الرحمان کھاڑک، ایس پی سید علی اکبر شاہ اور ایس پی سید حسین حیدر کو گریڈ 19 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ ایس پی شعیب اشرف، ایس پی واحد محمود، ایس پی صادق حسین، ایس پی عاطف نذیر، ایس پی عادل میمن، ایس پی فیصل شہزاد اور ایس پی اختر فاروق کو گریڈ 19 دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح پی اے ایس افسر عمر جہانگیر، پی اے ایس افسر مہتاب وسیم اظہر، پی اے ایس افسر زینب خان، پی اے ایس افسر نور الامین فاطمہ کو گریڈ 19 میں ترقی دی گئی۔ پی اے ایس افسر خضر افضال چودھری، پی اے ایس افسر سندس ارشاد اور پی اے ایس افسر عدیلہ حفیظ کو گریڈ 19 دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے احد خان چیمہ کو تمام الزامات سے بری کر دیا۔ احد خان چیمہ کے خلاف چارج شیٹ واپس لے لی گئی۔ وفاقی حکومت نے سابق DGLDA احد خان چیمہ کو تمام الزامات سے بری کر دیا۔ احد خان چیمہ کے خلاف چارج شیٹ بھی واپس لے لی گئی ہے۔ احد چیمہ کے خلاف سابق حکومت نے اختیارات کے ناجائز استعمال اور بدعنوانی کے الزامات عائد کر کے مقدمات درج کیے تھے۔ ان کے خلاف نیب نے آمدن سے زائد اثاثے بنانے پر بھی مقدمہ درج کیا تھا۔ احد چیمہ کے خلاف آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا مقدمہ بھی درج تھا۔ اس کیس میں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ شریک ملزم تھے، تاہم اس کیس میں ان کی ضمانت منظور ہو گئی تھی۔ احد چیمہ کا تعلق ضلع حافظ آباد سے ہے اور وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے گریڈ 20 کے افسر ہیں۔ وہ ایسے پہلے 20 گریڈ کے افسر ہیں جن کی 3 سال کی سروس جیل میں گزری ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما بلال یاسین پر حملہ کیس، حملے کا ماسٹر مائنڈ میاں حسیب وکی کی عبوری ضمانت منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا ملزم کو 1 لاکھ کے مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ میاں حسیب وکی اپنے وکیل میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ کے ہمراہ پیش ہوئے اور حاضری مکمل کرائی۔ عدالت نے فری کین کے دلائل کے بعد ملزم کی عبوری ضمانت کنفرم کر دی اور ملزم کو 1 لاکھ روپے مالیت کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ لیگی رہنما حملہ کیس میں مرکزی ملزم میاں حسیب وکی کئی ماہ اشتہاری رہ چکے ہیں۔ مدعی فریق نے کہا کرائے کے قاتل 2 شوٹرز جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے اور تفتیش میں گنہگار قرار پا چکے ہیں، جبکہ ملزم کے وکیل نے کہا ملزم حسیب وکی کو واقعے کے 12 دن بعد گواہ کے ضمنی بیان پر نامزد کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے اسٹیبلشمنٹ افسران اور ملازمین کے لیے خوشخبری، عید سے قبل عیدی مل گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 1207 افسران اور سٹاف کو 6,84,51,000 کا اعزازیہ جاری کیا گیا۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی ہدایت پر ہائی کورٹ کے گریڈ 3 سے 20 تک کے تمام اسٹیبلشمنٹ افسران اور سٹاف کو اعزازیہ دیا گیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے مراسلے کے مطابق گریڈ 17 سے 20 تک کے 732 افسران کو 6,57,80,000 روپے کا اعزازیہ دیا گیا۔ ہائی کورٹ میں گریڈ 3 سے 15 تک کے سٹاف کو 26 لاکھ سے زائد روپے اعزازیہ جاری ہوا۔ گریڈ 20 کے افسران کو 1,20,000، گریڈ 19 کے افسران کو 1,05,000، گریڈ 18 کے افسران کو 95,000، گریڈ 17 کے افسران کو 85,000، گریڈ 16 کے افسران کو 70,000 اعزازیہ جاری کیا گیا۔ گریڈ 3 سے 10 تک سٹاف کو 55,000، گریڈ 11 سے 15 تک 60,000 اعزازیہ دیا گیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے سیکریٹری کو 1,20,000 اعزازیہ کی رقم جاری کی گئی۔ چیف جسٹس کے ایڈیشنل رجسٹرار تبسم رزاق کو بہترین کارکردگی پر 1,20,000 اعزازیہ دیا گیا۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ فوری عام انتخابات کروا کر ہی اقتدار عوام کے حقیقی نمائندوں کو سونپا جا سکتا ہے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے مختلف وفود سے ملاقات کر کے دوران گفتگو کہا تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعظم کے انتخاب کا بائیکاٹ کرنے کے بعد اس انتخاب کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ ضمانت پر رہا شخص جس پر اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز عدالتوں میں چل رہے تھے، اسے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھانا قوم سے دھوکہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاجاً اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ یہ اپنی کرپشن کے ثبوت غائب کرنے کے لیے اقتدار میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا رد عمل واضح پیغام ہے کہ فوری انتخابات ہی مسائل کا حل ہیں۔ فوری انتخابات کرا کے عوام کے حقیقی نمائندوں کو اقتدار سونپا جائے۔
حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے پر نون لیگ کے کارکنوں کا جشن، شاہ عالم مارکیٹ کی تاجر برادری کی جانب سے جشن منایا گیا۔ لیگی رہنما غزالی سلیم بٹ نے شاد باغ میں مٹھائی تقسیم کی۔ تقریب میں لیگی کارکنوں کی جانب سے آتش بازی کی گئی۔ مزید تفصیلات عمر اسلم سے جان لیتے ہیں۔ عمر بتائیے گا۔ بالکل، میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے ہیں، اور لاہور کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے متوالے جو ہیں وہ شہر بھر میں مختلف مقامات پر جو ہے وہ جشن کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں۔ غزالی سلیم بٹ کی جانب سے جو کہ پنجاب اسمبلی کے ہی موجود ہے، اپنے دفتر پہنچتے ہی مسلم لیگ نون کے کارکنان میں مٹھائی تقسیم کی، اور غزالی سلیم بٹ نے حمزہ شہباز شریف، میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے جو ہے وہ مٹھائی تقسیم کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حمزہ شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم اور مخلص رہنما ہیں، جنہوں نے اس پارٹی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ غزالی بٹ کا کہنا تھا کہ آج پنجاب کی عوام کو ان کا حقیقی حق مل گیا، اور حمزہ شہباز اپنے والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے عوام کی خدمت کریں گے۔ دوسری جانب اگر بات کریں لوہاری اور شاہ عالم کے قریب، تو سابق صدر مسلم لیگ نون لاہور حاجی محمد حنیف بھی میاں حمزہ شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ بننے پر انتہائی خوش ہیں۔ انہوں نے مٹھائی تقسیم کی، ڈھول کی تھاپ پر متوالوں نے بھنگڑے ڈالے۔ حاجی محمد حنیف کا کہنا تھا کہ میاں شہباز شریف نے جس طرح پنجاب کو سنوارا تھا، وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ پنجاب میں عوام کی خدمت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حمزہ شہباز شریف وہ لیڈر ہیں جو ہے وہ اس وقت صوبے کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے عمر، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مینار پاکستان میں بڑے جلسے کی اجازت کی درخواست ڈپٹی کمشنر آفس میں جمع کروا دی گئی۔ تحریک انصاف کو لاہور میں سیاسی پاور شو کے لیے NOC کے اجرا کے فیصلے کے لیے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ صدر PTI لاہور شیخ امتیاز محمود نے درخواست جمع کرائی۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مینار پاکستان میں بڑے جلسے کی اجازت کی درخواست ڈپٹی کمشنر آفس میں جمع کروائی گئی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پیمرا سے فوڈ FM ریڈیو کا لائسنس حاصل کر لیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی خوراک سے متعلقہ پنجاب کے باسیوں کی رہنمائی کے لیے FM ریڈیو لانچ کرے گی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا FM ریڈیو جنوبی ایشیا کا پہلا FM ریڈیو ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ریڈیو پر ایسے پروگرام نشر کیے جائیں گے جن میں خوراک کے حوالے سے شہریوں کی رہنمائی کی جائے گی۔ FM ریڈیو کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں بنایا جائے گا، جہاں سے مرحلہ وار پورے پنجاب کے لیے نشریات شروع کی جائیں گی۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کو خالص خوراک کا استعمال کی ترغیب دی جائے گی، جبکہ ملاوٹ والی خوراک کے خلاف کارروائیوں کے لیے بھی شہری ریڈیو پر براہ راست شکایات درج کروا سکیں گے۔ دا میڈیا فاؤنڈیشن 360 کے زیر اہتمام بین المسالک رواداری کے فروغ اور ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے سالانہ تقریب اور افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا محمد عاصم مخدوم سمیت دیگر علماء نے خصوصی شرکت کی۔ جیل روڈ پر دا میڈیا فاؤنڈیشن کے دفتر میں ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے منعقد کی جانے والی افطار کی تقریب میں علماء حضرات نے مختلف پہلوؤں پر بات کی۔ تقریب میں مرکزی نائب صدر شیعہ علماء کونسل علامہ سبطین حیدر سبزواری، صدر میڈیا فاؤنڈیشن مبشر بخاری، سینئر صحافی سید حسنین ترمذی اور صدر فاؤنڈیشن مرزا اسد اللہ سعید شریک ہوئے۔ پروفیسر سید محمود غزنوی، بابا محمد شفیق بٹ، شہزادہ محمد احسن گیلانی، مفتی سید عاشق حسین، قاسم علی قاسمی اور دیگر نے شرکت کی۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر ماجد خان کا نام بھی PCB چیئرمین کے لیے سامنے آ گیا۔ ماجد خان سابق وزیر اعظم عمران خان کے کزن ہے، اصول پسندی سے جانے جاتے ہیں، جبکہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد رمیز راجہ بورڈ سے الگ ہو جائیں گے، ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ تفصیلات رانا اظہر نور سے جانتے ہیں۔ رانا اظہر بتائیے گا۔ جی بالکل، نئی حکومت کے آنے کے بعد سے جو PCB کے بھی جو ہیں مشکل ہم کرانے کے بعد اس کے بعد سے جو نئے نام سامنے آ رہے ہیں، اس میں جو ذرائع کے مطابق ماجد خان جو سابق کرکٹر بھی ہیں اور قریبی جو عزیز بھی ہیں، کزن بھی ہیں عمران خان کے، لیکن وہ بہت قریب ہیں شہباز شریف، ان کا نام بھی لے جا رہا ہے، جبکہ ظہیر عباس کا نام بھی لے جا رہا ہے، اور امکان ہے کہ آئندہ چند روز میں جو ہے رمیز راجہ استعفیٰ دیں گے، اس کے بعد سے جو ہے جو نیا گورننگ بورڈ ہوگا اس میں جو ہے ظہیر عباس بھی شامل ہوتے ہیں، اور ماجد خان کا نام بھی زیر غور ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ممکنات میں یہ ہے کہ جو ماجد خان ہے وہ نئے چیئرمین PCB ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے رانا اظہر، بہت شکریہ آپ کا۔
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। माह रमज़ान के आते ही ईद की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। बाजारों में ईद की शॉपिंग अभी से उरूज पर पहुंच गई। रमजान का मुबारक महीना आते ही बाजारों की रौनकें भी बहाल हो जाती हैं। ईद की तैयारियों में हर कोई खूब मगन दिखाई देता है। कोई कपड़े तो कोई जूते और कोई मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी करता नजर आता है। अल्लाह का शुक्र है, पहले से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि पहले कोरोना की वजह से काफ़ी कारोबार डिस्टर्ब हुआ हमारा भी। ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र हम तो सही से कारोबार भी कर रहे हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र पहले से काफ़ी रश है। जहां एक तरफ लोगों का रश बढ़ जाता है तो दूसरी जानिब दुकानों पर फ़रोख्त भी बढ़ जाती है। ख़वातीन के मुताबिक अगर वो शॉपिंग ना करें तो उनकी ईद की तैयारी मुकम्मल ही नहीं होती। बच्चों के कपड़े बनाए हैं, ईद आने वाली है, ईद के दिन अच्छे लगे, सारी चीज़ें तैयार हो, इस वजह से सारे लोग निकलेंगे शॉपिंग करने, चाहे हालात जैसे भी हो। ईद आते ही बाजारों में रश लग जाता है और लोग जोशो खरोश से ईद की शॉपिंग करते नजर आते हैं। कैमरामैन अली शेख के साथ मायदा वहीद, सिटी 42।